बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है और उन्होंने कहा कि आए बैठकर मुज़ाकरात की बात करते हैं, मेज़ पर बैठते हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी मामलात का हल निकालते हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया और उस खिताब के दौरान उन्होंने एक बार फिर तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत तो दे दी, लेकिन उन्होंने जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, ऑपोजिशन के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया जाएगा, उसको कबूल किया जाएगा, उस पर बैठेंगी मुज़ाकराती कमेटियां बैठकर उस पर बात करेंगी। देखें ना, तहरीक-ए-इंसाफ का और हुकूमत का जो मुज़ाकरात में एक डेडलॉक आया, जो मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए, वो इस बुनियाद पर हुए कि तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि असीरान की रिहाई तक, जब तक असीरान की रिहाई नहीं हो जाती, असीरान की रिहाई का जो मुतालबा है वो जुडिशल कमीशन से जुड़ा हुआ है। और तहरीक-ए-इंसाफ ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने जो हमें मुज़ाकरात की पेशकश की है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। इस बुनियाद पर मुस्तरद करते हैं कि वज़ीर आज़म ने बहुत देर कर दी, इनको जो स्क्रिप्ट मिला इन्होंने वो पढ़कर सुना दिया। ये उमर अयूब साहब जो ऑपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली में, उन्होंने ये बात की। अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि बैठकर मुज़ाकरात के जरिए बातचीत का हल निकालते हैं। देखें, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर बैठे हुए पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो पाकिस्तान की सियासत को बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं, वो बहुत देर से ये बात कर रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के पास वाहिद और आखिरी ऑप्शन ये है कि वो मुज़ाकरात के जरिए बातचीत का हल निकाले और मुज़ाकरात ही लास्ट ऑप्शन है। इमरान खान साहब की रिहाई तब मुमकिन है जब मुज़ाकरात में कोई कामयाबी नजर आएगी और जब मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक खत्म होगा, और वो मुज़ाकरात की कामयाबी इस्टेब्लिशमेंट की शराइत से जुड़ी हुई है और मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की मुक़्तदरा के सामने तहरीक-ए-इंसाफ के पास ऑप्शन यही है कि वो बैठकर बात करें। और तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की मुक़्तदरा के सामने वो डिमांड्स नहीं रख सकती जो पाकिस्तान की मुक़्तदरा कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के जोर पर तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत एक सालिस का किरदार अदा कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात होने हैं, पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो ही असल मुज़ाकरात हैं। अब तहरीक-ए-इंसाफ क्या गेन करने की पोजीशन में है, या तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो क्या ले सकती है और क्या दे सकती है? देखिए, इस वक्त तो तहरीक-ए-इंसाफ के पास ना कुछ देने के लिए ना कुछ लेने के लिए, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बहुत कमजोर है। और इसलिए कमजोर है कि तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो पहले दिन से हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सामने ये मुतालबा रख रही है कि सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए, 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए, 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जज साहिबान के सामने रखा जाए। हुकूमत के तीनों शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत को पता है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम फारिग तो चीफ जस्टिस फारिग, जो उसके बेनिफिशियरी है वो फारिग। इसके बाद अगर 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनता है तो तहरीक-ए-इंसाफ आज ये समझ रही है कि जी 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बहुत जबरदस्त होगा और वो इनके हक में फैसला आ जाएगा। सर, इस मुल्क में बहुत से कमीशंस बने हैं, किसी एक कमीशन का आज तक ना को सर नजर आया ना पाऊं, और ये कमीशन बन जाए और इसका फैसला अगर तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ आ जाए तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ ने बाद में ये कहना है कि देखो जी, ये जो कमीशन था ये तो हमारे खिलाफ था, ये तो बाइस्ड होकर चला, ये तो मुतनाज़ होकर चला। तो अब वज़ीर आज़म साहब ने जो तहरीक-ए-इंसाफ को पेशकश की है उसके ऊपर तो बात करूंगा। दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एक नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है, और एक हाई कोर्ट के अंदर एक मोस्ट सीनियर जज जो है वो बतौर चीफ जस्टिस ना सिर्फ अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे बल्कि वो 5 साल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तीसरी खबर मलिक रियाज साहब से जुड़ी हुई है। मलिक रियाज साहब जिनका 190 मिलियन पाउंड केस में किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। सर, मलिक रियाज साहब के हवाले से खबर है कि उनके साहिबजादे अली रियाज, मलिक रियाज, शहजाद अकबर और फराह गोगी, ये चारों के पासपोर्ट्स को मनसूख कर दिया गया
اور بہت جلد ان کے تمام اثاثوں کو منجمد کر دیا جائے گا۔ نیب نے اس حوالے سے کارروائی شروع کر دی ہے۔ انٹرپول کے ذریعے ملک ریاض کو لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کا بچنا اب اس نظام میں مشکل نظر آ رہا ہے۔ پہلے تو وزیر اعظم صاحب کی خبر کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی۔ نجی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی آفر کو شفاف انداز سے قبول کیا، حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیاں بنی اور مذاکرات شروع ہوئے۔ وزیر اعظم نے آگے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ رواں ماہ کی 28 تاریخ کو میٹنگ ہونی تھی اور وہ مذاکرات سے بھاگ گئے۔ وہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ مذاکرات سے بھاگ گئے، مذاکراتی عمل سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی کمیٹی نے ان کو کہا کہ آپ آئیں لکھ کر جواب دیں گے۔ ہم نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ یہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، انہوں نے 2018 میں ہاؤس کمیٹی بنائی، کمیشن نہیں بنا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے تو ہم اپوزیشن میں رہ کر پروٹیسٹ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ جی آپ بناؤ کمیٹی، آپ بناؤ جوڈیشل کمیشن۔ تو انہوں نے پارلیمانی کمیٹی، انہوں نے ہاؤس کمیٹی بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی کمیشن نہیں بنایا، جو آج کمیشن کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے وقت میں کمیشن نہیں بنایا، ہمارے تحفظات تھے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ پھر وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پوری طرح حقائق کو سامنے لائیں۔ 2018 میں ہم نے ہاؤس کمیٹی قبول کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے ہاؤس کمیٹی بنائی اور ہم نے وہ قبول کر لی۔ آپ بھی آئیں، 2018 اور 2024 کے انتخابات پر کمیٹی بنے۔ 26 نومبر کے دھرنے کی بات کرتے ہیں، 2014 کے دھرنے کی بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کے جو دھرنے کی بات کر رہے ہیں وہ جو دھرنا انہوں نے 126 دن کا دیا تھا 2014 میں اسلام آباد کے ڈی چوک پر، اس پر بھی کمیٹی احاطہ کرے۔ پھر ان کا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں نیک نیتی کے ساتھ تیار ہوں کہ ڈائیلاگز آگے بڑھیں، مذاکراتی عمل آگے بڑھے۔ انتشار کے ہاتھوں ملک کا بہت نقصان ہوا، ملک مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے جڑے ہون پڑھتے پے نے نا کہ بناؤ جوڈیشل کمیشن، اپنے وقتاں جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا دی بجائے ہاؤس کمیٹی بنا دیتی، اسی پھر بھی انہوں قبول کیتا۔ میں حیران ہوں پاکستان کے ان جید صحافیوں کے اوپر جن میں ہمارے دوستوں کا بھی شمار ہوتا ہے، جو تحریک انصاف سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ وہ آج بیٹھ کر پاکستان کے نیشنل میڈیا پر یہ دلیل دے رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن فراڈ تھا۔ اچھا، میں اب یہ دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل اس لیے نہیں دے رہا کہ جی اگر یہ فراڈ تھا تو وہ بھی فراڈ تھا۔ اگر 2024 کا الیکشن فراڈ تھا تو سر پھر اس کا آڈٹ کروانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب 2018 کا جو الیکشن ہوا اس کا بھی آڈٹ کروایا جائے، مزہ تو تب آئے نا۔ پھر یہ جو آج اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یہ کل حکومت میں تھے، اور پھر یہ کہیں کہ ہاں یار 2018 کے الیکشنز کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر 2024 کے الیکشنز کا آڈٹ ہو گیا تو سر تحریک انصاف کے پلے کچھ نہیں رہنا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اگر 2018 کے الیکشنز کا آڈٹ ہو گیا تو پھر بھی تحریک انصاف کے پلے کچھ نہیں رہنا، کیونکہ یہ الیکشنز کی جو بات کر رہے ہیں 2018 کے الیکشنز میں ریگنگ نکل آئے گی اور 2024 کے الیکشنز میں سے ریگنگ نہیں نکلے گی۔ یہ بات تو کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے جب وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہاؤس کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی پارلیمانی کمیٹی بیٹھ کر انتخابات کے اندر جو بے ضابطگیاں اس کو آڈٹ کر لے، بات ختم۔ یہ تو کام ایسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن سر یہ بھاگیں گے، پھر یہ بھاگیں گے مذاکراتی عمل سے، اور پھر یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں بیٹھ رہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی ججز نے خط لکھا تھا اور 6 ججز نے خط لکھا تھا اس وقت، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن جج صاحبان نے خط لکھا ہے ان کا نام تو میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ڈیٹیلز رکھوں گا اس کی، لیکن اس حوالے سے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج سے جڑا ہوا ہے، اور جو جج ہیں ان کا نام ہے جسٹس سرفراز ڈوگر، جو لاہور ہائی کورٹ کے بڑے کریڈیبل جج ہیں۔ ان کو متنازع بنانے کے لیے، ان کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے، ان کے خلاف ٹرالز کرنے کے لیے تحریک انصاف ہر حد تک گئی، اور تحریک انصاف نے اتنے ہاتھ پاؤں مارے کہ وہ جج صاحب کو کسی طرح بائسٹ کر دیا جائے۔
اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان خط میں لکھ کر کہہ رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں عمر فاروق اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی، 4 چیف جسٹس صاحبان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے خط لکھا، اور ان 7 ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس بابر ستار اور ایک اور جج ہیں جسٹس طارق محمود آئی تھنک جہانگیری ہیں۔ تو ان 7 ججز نے جی خط لکھا ہے۔ اب ان 7 ججز نے جو خط لکھا ہے اس میں 2 جج صاحبان جو ہے نا انہوں نے دستخط نہیں کیے، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ باقی جو بقیہ جو 5 ججز ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق، ان 5 ججز کے اس پر دستخط موجود ہے اس لیٹر کے اوپر، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ کسی ہائی کورٹ سے اگر کوئی جج آیا نا اسلام آباد ہائی کورٹ پر وہ چیف جسٹس بنا تو یہ آئین سے فراڈ ہوگا۔ آنکھوں سبحان اللہ، یہ آئین سے فراڈ ہوگا۔ اچھا، وہ جج صاحب کی مورل کریڈیبلٹی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ آئین سے فراڈ ہوگا، کیا وہ جج صاحب جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہے یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ وہ بھی تو آئے نا، وہ بھی ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں، ایک موسٹ سینئر جج ہیں، انہوں نے بہت اہم کیسز کے فیصلے دیے، انہوں نے بہت اہم کیسز کی سماعت کی۔ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں اگر ایک جج کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو سر اس میں غلط کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم نے پارلیمان کو یہ اختیار دیا کہ پارلیمان ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو واضح کرے، ججز کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو، جو طریقہ کار ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو واضح کر دے، اور وہ واضح ہو گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی چیف جسٹس آئے، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کچھ غلط ہے۔ آج جج صاحبان خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آئین سے فراڈ ہوگا، اس جج کو جج نہیں مانا جائے گا، اس جج کی مورل کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمان نے کی، میں تو چاہتا تھا کہ آج میری معزز عدلیہ بیٹھ کر یہ بات کرتی کہ اس پارلیمان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس نے 26ویں آئینی ترمیم کی۔ دیکھیں یہی عدلیہ تھی نا، اسی عدلیہ کے ججز نے، یہی جسٹس منصور علی شاہ، یہی جسٹس منیب اختر، یہی جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے اپنے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان جو قانون سازی کرے گی اس کو عدلیہ سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی۔ تو پھر سر جب پارلیمان نے قانون سازی کر دی تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت مان لیں کہ ججز کا ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار پارلیمنٹ نے واضح کرنا ہے، اور پارلیمنٹ ہی ججز کو لگائے، پارلیمنٹ ہی ججز کو اپوائنٹ کرے، یہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، پارلیمنٹ ہی ججز کا ٹرانسفر کرے۔ تو سر جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا ہے اور ان کو چیف جسٹس بنانے کا فائنل فیصلہ ہو گیا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر ان کا نام آیا، اور پھر یہ جج صاحبان نے خط لکھ دیا، انہوں نے خط لکھ دیا۔ اس کے حوالے سے نیکسٹ ویلاگ میں بات کروں گا، لیکن جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے نام کو فائنل کر لیا گیا ہے، ان کے نام کی منظوری ہو چکی ہے، اور ان کو بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 5 سال کے لیے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ان کے اثاثے ہو گئے ہیں منجمن ہونے جا رہے ہیں، ان کا پاسپورٹ ہو گیا منسوخ۔ علی ریاض ان کے صاحبزادے، ملک وہ جو ہیں وہ کیا نام ہے، سوری ملک کہہ رہا ہوں، شہزاد اکبر جو عمران خان کے سابق ایڈوائزر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، اور وہ جو ہیں فرق ہوگی، یہ 4 وہ مین ملزمان ہیں جو اشتہاری ہیں اس کیس میں، اور ملک ریاض کا کردار کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ سر ریاست نے ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ملک ریاض کو اس بار کوئی مائی کا لال نہیں بچائے گا۔ ملک ریاض صاحب دبئی میں جو پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، ملک ریاض صاحب کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جب پاکستان آئیں گے تو سر گرفتاری ہوگی، اور جب گرفتاری ہوگی تو بچنا عمران خان نے بھی نہیں ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگما نہ رہے، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.